नाजरीन आदाब, मैं शकील रशीद। आज मैं आपसे एक ऐसे नावल की बात करना चाहता हूँ जिसने मुझे एक अजीब सा तजुर्बा दिया, एक अजीब से एहसास में मुब्तला किया, एक ऐसा एहसास या एक ऐसा तजुर्बा जो मुझे पहली बार कोई नावल पढ़ते हुए महसूस हुआ। आप सभी जानते हैं कि मरहूम शमशुर रहमान फ़ारूक़ी एक अजीम नक्काद, बड़े मुहक्किक और अच्छे शायर थे, लेकिन वो एक अच्छे फ़िक्शन निगार भी थे, एक बेहतरीन फ़िक्शन निगार। उन्होंने फ़िक्शन का अपना सफ़र बेनी माधो रुस्वा और उमर शेख मिर्ज़ा के फ़र्ज़ी नाम से शुरू किया। शबख़ून में इसी नाम से उनके अफ़साने छपे, जिनमें सवार, गालिब अफ़साना वगैरह बहुत मशहूर हैं। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा नावल लिखा, कई चाँद थे सरे आसमां, 700-800 सफ़ात पर मुश्तमिल बहुत ज़ख़ीम नावल। और उसके बाद उनका एक मुख्तसर सा नावल आया, क़ब्ज़ जमा। मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि सवार और दूसरे अफ़साने के नाम से उनके अफ़सानों का मजमुआ पहले अजमल कमाल ने आज की किताबें के ज़ेर एहतमाम शाया किया था। शबख़ून पब्लिकेशन इलाहाबाद से भी उसकी इशाअत हुई थी, और भी हाल ही में इज़हार नदीम ने अपने अरशा पब्लिकेशन से उसकी नई इशाअत की है। ये अफ़साने ख़ुद शमशुर रहमान फ़ारूक़ी ने अंग्रेज़ी में तर्जुमा किए हैं, द सन विच रोज़ फ्राम अर्थ, इस नाम से, और इन्हें बहुत पसंद किया गया है। इसमें मिर्ज़ा गालिब, मसफ़ी, मीर तक़ी मीर, किशन चंद इखलास, ये जो शोरा रहे हैं, इन्हें करैक्टर या किरदार के तौर पर पेश किया गया है। उनका नावल कई चाँद थे सरे आसमां एक मिटती हुई तहज़ीब की कहानी है, दास्तान है, जिसमें वज़ीर ख़ानम किरदार हैं, बुनियादी किरदार। इस नावल का तर्जुमा भी ख़ुद शमशुर रहमान फ़ारूक़ी ने अंग्रेज़ी में द ब्यूटी ऑफ मिरर के उन्वान से किया है, और उसके कई एडिशन शाया हो चुके हैं। इसके तर्जुमे कई और ज़बानों में भी हो चुके हैं। क़ब्ज़ जमा उनका सबसे आखिरी नावल है, तीसरा नावल और सबसे मुख्तसर नावल। इस नावल को पढ़ते हुए मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मैं चाहता हूँ कि आपको अपने इस एहसास में शरीक कर लूँ। जब मैंने इस नावल का पहला बाब ख़त्म किया तो मुझे यूँ लगा कि इसका रावी, कहानी कहने वाला, कहानी सुनाने वाला हमारे सामने आ खड़ा हुआ है, और वो कोई और नहीं, ख़ुद शमशुर रहमान फ़ारूक़ी हैं। ये एहसास मुझे पहली बार किसी नावल को पढ़ते हुए हुआ था। इससे पहले मैंने जो भी नावल पढ़े हैं, उनमें मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि नावल का मुसन्निफ़, नावल का रावी सामने आ खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी नावल से उसका मुसन्निफ़ अगर झलके या अगर सामने आए तो नावल ख़राब कहा जाएगा या अच्छा? इसके दो जवाब हो सकते हैं, हाँ में भी और नहीं में भी। अगर लिखने वाला मुसन्निफ़ कमाल का है, हुनरमंद है, तो वो अपने अक्स से जो नावल पर पढ़ रहा है, अपनी छाप से उस नावल को और भी बेहतर बना सकता है, उसका नावल और भी बेहतर बन सकता है, बशर्त ये कि नावल उसकी अपनी ही शख्सियत पर ना हो। और दूसरा ये कि अगर लिखने वाला अच्छा नहीं है, कमाल का नहीं है, हुनरमंद नहीं है, तो अगर उसकी छाप उसके नावल पर पड़ रही है तो नावल कमज़ोर हो जाएगा, वो किरकिरा हो जाएगा, और पता चलेगा कि हम कोई नावल नहीं पढ़ रहे हैं, कोई आप बीती पढ़ रहे हैं। अब ये कैसे पता चले कि ये नावल अच्छा है या ख़राब है? अगर उस पर किसी मुसन्निफ़ का अक्स पढ़ रहा है तो उस अक्स पढ़ने के बावजूद वो अच्छा है या ख़राब है? इस सवाल का जवाब तजुर्बा है। आप तजुर्बे से इस सवाल का जवाब तलाश कर सकते हैं।
شمس عنوان فاروقی کے ساتھ میرا تجربہ دو طرح سے رہا ہے، انہیں پڑھنے کا بھی اور ان سے ملنے کا بھی، اور ان تجربات میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ وہ علم بانٹنے میں یقین رکھتے ہیں، وہ علم تقسیم کرتے ہیں۔ اس ناول کا راوی بھی جو ہے وہ علم تقسیم کرتا ہے۔ پہلے باب میں مجھے یوں لگا کہ وہ علم تقسیم کر رہا ہے، بانٹ رہا ہے، اسی لیے میں نے یہ کہا کہ یہ ناول جو ہے اپنے راوی کو، اپنے لکھنے والے کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کرتا ہے، اور راوی و لکھنے والا خود شمس عنوان فاروقی ہے۔ جب ہم یہ قبضہ جمع ہے، جو یہ اتفاق سے نہیں بلکہ یہ خود فاروقی صاحب نے عرشیہ پبلیکیشن کو شائع کرنے کے لیے دیا تھا، ان سے بات ہوئی تھی، اور عرشیہ پبلیکیشن نے اس کے شاید 4 ایڈیشن چھاپے ہیں، یہ چوتھا ایڈیشن ہے، اور یہ بہت خوبصورت شائع ہوا ہے۔ اس ناول کا جو راوی ہے وہ، جسے میں نے کہا کہ خود شمس عنوان فاروقی نظر آتے ہیں، وہ بڑے دنوں کے بعد اپنے گاؤں آیا ہوا ہے۔ گاؤں میں اسے ایک اسکول کا افتتاح کرنا ہے، جو اس کی اپنی زمین پر اس کے اپنے خاندان والوں نے بنوایا ہے۔ اس افتتاح سے پہلے وہ رات میں اپنے گھر کے باہر، جس گھر میں وہ ٹھہرا ہوا ہے اس کے اپنے خاندان کا گھر ہے، اس گھر کے باہر ایک درخت کے نیچے، شاید وہ پیپل کا درخت ہے، اس درخت کے نیچے سویا ہوا ہے۔ اس درخت کے نیچے سویا ہوا ہے، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہے۔ وہ چونکہ گاؤں آیا ہوا ہے، اس لیے وہ پچھلی باتیں یاد کرنے لگتا ہے۔ لیکن اگر یہ باتیں، یہ یادیں گاؤں کے تعلق سے ہوتیں، اس کی اپنی گزری ہوئی زندگی کے تعلق سے ہوتیں، تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ علم تقسیم نہیں کر رہا ہے، وہ صرف اپنے گاؤں کا اور اپنے پرانے دور کی باتیں یاد کر رہا ہے۔ وہ بھوت پریت کی وہ پیپل کے درخت کو دیکھتے ہوئے بھوت پریت کو بھی یاد کرتا ہے۔ اس کی یاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کیفی اعظمی کے ایک شعر سے۔ وہ شعر ہے: آج کی رات نہ فٹ پاتھ پہ نیند آئے گی، آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے۔ اس شعر کو پڑھنے کے بعد، یا اس شعر کو اپنے ذہن میں دہرانے کے بعد، فاروقی صاحب جو ہیں اپنے راوی کو چیل انڈا چھوڑتی ہے، محاورے تک لے کے آتے ہیں، اور اس محاورے سے وہ اس کے فارسی اس محاورے پہ جاتے ہیں، جو ہے جگر حربامی سوخت، اور کے معنی گرگٹ کے ہوتے ہیں۔ پھر وہ گرگٹ پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں، اور لیکن بات رکتی نہیں ہے۔ بات انگریزی کے ایک بڑے ناول نگار رابرٹ لوئس اسٹیونسن سے ہوتے ہوئے محمد مسعود حسن رضوی ادیب پر جا کے ٹھہرتی ہے، بلکہ ٹھہرتی بھی نہیں ہے، وہاں سے بھی آگے بڑھتی ہے۔ انگریزی کے کئی شعراء ہیں، ان کے نام آتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ وہ انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے، جو کچھ پڑھا ہے اردو میں، فارسی میں، انگریزی میں، اور اس کو جس طرح سے اخذ کیا ہے، اس کو وہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے مجھے لگا کہ وہ راوی جو ہے وہ خود شمس عنوان فاروقی ہیں۔ اور پھر وہ وہاں سے بات ہوتے ہوتے وہ پہنچتی ہے ایک سائے تک۔ راوی کو لگتا ہے کہ کوئی سایہ اس کے سر کے سرہانے آ کھڑا ہوا ہے، اور اس نے اپنی داستان شروع کر دی ہے۔ اب یہ پوری جو کہانی ہے وہ 8 ابواب میں پھیلی ہوئی ہے۔ پہلا باب میں نے جیسے کہا کہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس باب پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ باقی کے 7 ابواب میں کیا ہے۔ اگر ہم مختصراً اس کہانی کو بیان کریں تو یہ کہانی ایک ایسے سپاہی کی ہے جو دہلی میں سکندر لودھی کے زمانے میں ان کے یہاں کام کر رہا ہے۔ اسے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رقم جٹانے کی کوشش کرتا ہے، اسے رقم ملتی نہیں ہے۔ کئی جگہ وہ جاتا ہے، وہ قرض بھی مانگتا ہے، اور اسے ایک طوائف جو ہے وہ قرض کے طور پہ پیسے دے دیتی ہے۔ وہ جاتا ہے اور گاؤں میں اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، اور کچھ دن کے لیے ٹھہرتا ہے، اور وہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ سکندر لودھی کا انتقال ہو گیا ہے۔ سوچتا ہے اب میں کیا کروں، اور تب تک اس کے پاس پیسے بھی ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ یہ خیال کرتا ہے، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ عزم کرتا ہے کہ میں پیسے جمع کروں گا، اور پیسے جمع کر کے جب پورے پیسے ہو جائیں گے جو اس طوائف نے دیے تھے،
تو اس طائف کو لے جا کر دے دوں گا. پیسے اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں. وہ وہاں سے چلتا ہے اور دہلی پہنچتا ہے، اور دہلی پہنچ کر اس طائف کے آشیانے پہ جاتا ہے، اس کے محل پہ جاتا ہے یا اس کے گھر پہ جاتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ طائف کا انتقال ہو گیا ہے. اسے بہت افسوس ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یہ طائف تو اب گزر چکی ہے، میں اسے پیسے نہیں دے سکوں گا، چلو اس کی قبر پہ چلتے ہیں، اس کو سلام کر لیتے ہیں، فاتحہ پڑھ دیتے ہیں. وہ اس کی قبر پہ پہنچتا ہے اور قبر پہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اسے یوں لگتا ہے جیسے قبر کے اندر سے کوئی روشنی آ رہی ہے. اور وہ دیکھتا ہے کہ روشنی ہی نہیں ہے بلکہ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے قبر کے اندر جانے کا. تجسس میں قبر کے اندر اتر جاتا ہے اس دروازے سے، اور وہاں اسے وہ طائف تو ملتی ہے، لیکن وہاں جو نگراں ہیں، جو چوکیدار ہیں، وہ سب کی سب جو ہیں خواتین ہیں، وہ اسے اس قبر سے باہر نکال دیتی ہیں، اسے وہاں ٹھہرنے نہیں دیتی، وہاں اسے رکنے نہیں دیتی. وہ جب باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ تو کچھ دنیا بدل چکی ہے، اور اس کے بعد جب کچھ اور آگے بڑھتا ہے تو اس کی دنیا اور بدل جاتی ہے. وہ حال سے مستقبل میں پہنچ جاتا ہے. 200-250 سال جو بعد جو زمانہ آنے والا ہے اس زمانے میں وہ پہنچ جاتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ اسے ٹائم ٹریول کہہ سکتے ہیں. ایچ جی ویلز کا ایک بہت مشہور ناول ہے جس میں ٹائم ٹریول کا ایک بلکہ کہتے ہیں پورا منظرنامہ ہے، لیکن اس میں حال سے ماضی میں پہنچنے کی کہانی ہے، اور یہ حال سے مستقبل میں پہنچنے کی کہانی ہے. فاروقی صاحب نے کئی مثالیں دی ہیں. واشنگٹن کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ایرپ وان ونکل کا ذکر کیا ہے. قرآن پاک میں اصحاب کہف کا ذکر آیا ہے، جو سوئے تھے کسی غار میں، اور ان کی جب آنکھ کھلی تو بہت زمانہ بیت چکا تھا. اسی طرح سے انہوں نے شریمد بھگوت گیتا کا بھی ذکر کیا ہے. اس کی کہانی میں ہوتا ہے کہ ان کہانیوں میں یہ ہے، یا ان داستانوں میں، یا ان روایات میں، واقعات میں یہ ہے کہ لوگ جو محسوس کرتے ہیں کہ ان کے زمانے بدل گئے ہیں، وہ سو رہے ہوتے ہیں. خواب کسی کیفیت ہوتی ہے، خواب میں وہ اپنے آپ کو دوسرے زمانوں میں محسوس کرتے ہیں. یا جیسے کہ اصحاب کہف کا واقعہ آپ لے لیجیے. اصحاب کہف غار میں سوئے تھے، سونے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو کسی زمانے میں پہنچ چکے تھے. لیکن یہاں جو راوی ہے وہ سویا نہیں ہے، وہ جاگ رہا ہے، اور جاگتی ہوئی حالت میں وہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں، اور دوسرے زمانے سے تیسرے زمانے میں پہنچا ہوا ہے. تو ایک طرح سے اسے آپ ٹائم ٹریول نہیں کہہ سکتے. یہ میں تو اسے ٹائم ٹریول کہوں گا. آپ ماضی کی طرف نہ جا کر مستقبل کی طرف آئے ہیں، لیکن یہ ان معنوں میں جن معنوں میں ٹائم ٹریول کا استعمال عام طور پر فکشن میں کیا جاتا ہے، سائنس فکشن میں کیا جاتا ہے، ان معنوں میں یہ ٹائم ٹریول نہیں ہے. اسی کو قبض جمع کہا گیا ہے. ہمارے فاروقی صاحب نے تصوف سے یہ اصطلاح لی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کچھ لوگوں کے لیے اس زمانے کو سکیڑ دیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں، اور زمانہ ان کے سامنے سکڑ کر آ جاتا ہے، یوں کہ وہ ہر زمانے میں دیکھ سکتے ہیں یا ہر زمانے میں سفر کر سکتے ہیں. قبض زماں کا نام اسی لیے اس ناول کا نام قبض زماں رکھا گیا ہے. راوی اب جس زمانے میں پہنچا ہے، میں یہاں آپ کے سامنے کچھ میں نے نوٹ لکھا ہے، اس پر میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہ بہت 200-250 سال بعد کا زمانہ ہے. یہ مغل حکمراں احمد شاہ کا زمانہ ہے. یہاں کچھ سوال اٹھتے ہیں، اس ٹائم ٹریول میں کچھ سوال اٹھتے ہیں جنہیں میں نے نوٹ کیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سوال کیا ہے. وہ حال میں پہنچتا ہے، حال جو راوی کے لیے مستقبل ہے. راوی اپنے حال سے اس حال میں پہنچا ہے، اور یہ حال اس کے لیے مستقبل ہے. گویا کہ یہ جو راوی ہے، جو پہلے راوی کو اپنا حال سنا رہا ہے، یہ مستقبل میں ہے، اور پہلا راوی حال میں ہے. اب وہ ماضی سے آیا، ایک مستقبل میں آیا ہے، مستقبل سے وہ اس حال میں پہنچا ہے جس حال میں وہ راوی ہے، جو جس کا ہم نے ذکر پہلے باب میں کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کہانی کئی سوالوں کو جنم دیتی ہے کہ اس پر زمانے کو کوتاہ کیوں کیا گیا، اور کیا زمانہ واقعی کوتاہ ہوا ہے. بلکہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو سپاہی ہے، ایک مستقبل سے دوسرے مستقبل سے تیسرے مستقبل میں سفر کر رہا ہے. یہ سفر مستقبل کا یہ سفر بہت لمبا ہے، بہت وسیع ہے.
کہ اس کا یہ سفر ختم ہونے میں نہیں آ رہا ہے۔ اور پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راوی کو، جو پہلے باب کا راوی ہے، اس کو یہ اپنی داستان سنا کر کس سفر میں نکل گیا ہے، کس مستقبل میں پہنچا ہے، تو اس کا یہ سفر ختم نہیں ہونے پہ آ رہا ہے، گویا کہ وہ ایک مستقل سفر میں ہے۔ تو میرے کہنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ فاروقی صاحب نے یہ جو داستان گڑھی ہے، یا جو داستان ہمارے سامنے رکھی ہے، اس کا کوئی اوڑ چھوڑ نہیں ہے، اس کا کوئی انت نہیں ہے، راوی ایک مستقل سفر میں ہے۔ کیا ایسا نہیں لگتا کہ یہ ہم ہیں، ہم انسان جن کا اپنا ایک مستقل سفر جاری ہے؟ ہم آج ہیں، آنے والا کل ہمارے لیے جو مستقبل ہے، وہ آنے والا کل ہمارے لیے کبھی حال ہو جائے گا، اور ہم مستقبل کی سمت بڑھتے رہیں گے۔ ہم مریں گے تب بھی ایک مستقبل ہے جو ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، اور اس مستقبل میں بھی ہمیں ایک لمبے عرصے تک رہنا ہے۔ بہرحال یہ اس کہانی سے یہ سوالات اٹھتے ہیں، اور میں یہ بتا دوں کہ کہانی کی جو زبان ہے، کہانی کا جو لہجہ ہے، کہانی کا جو انداز ہے، وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ فاروقی صاحب ویسے بھی زبان پر بہت توجہ دیتے تھے، ان کی زبان پر پوری گرفت ہے۔ اور میں نے جیسا کہ پہلے باب کا ذکر کیا تھا کہ پہلے باب میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، بہت سی داستانیں آ جاتی ہیں، اس میں اس کا اپنا گھر ہے، اور راوی کا گھر ہے، راوی کا گاؤں ہے، راوی کی یادداشتیں ہیں، اور راوی کا ادبی ماحول ہے۔ یہ تمام چیزیں مل کر ایک نئے ناول کی متقاضی تھیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر راوی جو حال میں ہے اس کو لے کر فاروقی صاحب کوئی کہانی لکھتے، کوئی ناول لکھتے، تو ایک مارکے کی چیز ہوتی۔ ایک چیز اور میں بتا دوں کہ یہ کہانی بھی کئی حصوں میں منقسم ہے۔ ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، اور سپاہی کی کہانی سے یہ کہانی دو شاعروں کی کہانی پہ آ جاتی ہے، اور ان شاعروں کا اس سپاہی سے جو تعلق ہے وہ صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اسے جس حال میں وہ رہا ہے اس حال میں لے کر اسے اپنے گھر آئے ہیں، اسے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ بہرحال یہ کہانی، یہ ناول آپ پڑھیے اور پڑھ کر انجوائے کیجئے۔ بے شک یہ کہانی یا یہ ناول جو ہے کئی چاند سر آسماں جیسا نہیں ہے، یا اتنا عظیم نہیں ہے، یا اتنا اچھا نہیں ہے، یا اتنا بہتر نہیں ہے، لیکن فاروقی صاحب کے پڑھنے والوں کے لیے ایک عظیم تجربہ ثابت ہوگا۔ شکریہ۔